बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं हमारा जो क़िबला है और ये वही क़िबला है जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा पर इस काबे को क़िबला बनाया। उस काबे की अज़मत क्या है, उस काबे की फ़जीलत क्या है कि ये वही काबा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके जाते हैं, मदीना जा रहे हैं तो मुड़ मुड़ कर इस काबे को देखते हैं और मक्का को देखते हैं और इस काबे से ख़िताब करते हैं और अल्लाह के नबी फरमाते हैं काबा तो मुझे जानो दिल से अजीज़ है, लेकिन तेरे बासी मुझे रहने नहीं देते। मैं जा रहा हूँ वरना दिल तो नहीं करता जाने का। अल्लाह की तजल्लियात का मरकज़ है और काबा के अंदर अपना एक जलाल है। आप जब वहाँ जाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको जाना नसीब करे। जितनी मरतबा काबे को देखेंगे ना, एक कैफियत अजीब तारी और एक ख्वाब सा मालूम होगा और उसका एक रोब है जो ऊपर तारी होगा। और काबा की फजीलत ये भी है ना, देखें कि पहली नज़र पड़ते ही सारे गुनाह माफ़ और जो दुआ मुंह पर आए अल्लाह उसे पूरी फरमाता है। सय्यदी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह से पूछा कि जब काबे पर पहली नज़र पड़े तो हम क्या मांगें, तो आप फरमाने लगे फिर ये मांगो कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावा बना दे। माना इसका ये है कि ए अल्लाह मैं जब भी दुआ मांगूँ मेरी दुआ को कबूल फरमा ले और मेरी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह से जब मांगें उसकी शायान शान मांगे। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले ज़िक्र चल पड़ा था हतीम काबा का। हतीम ये वो जगह है जो काबे की इमारत के सामने एक ब्रैकेट नुमा एक दीवार नज़र आती है, ये हतीम है और कहा यह जाता है इसके अंदर कई अम्बिया के मज़ारात भी हैं और इसके अंदर जिसने नमाज़ पढ़ी गोया उसने काबे के अंदर ही नमाज़ पढ़ी। मैं जानना चाहता, फ़हीम साहिब ने तो इस पर अपनी राय का इजहार किया और मैं नईमी साहिब आपकी जानी बढ़ता हूँ। हतीम काबा, इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं? क्या वाकई ही ऐसा है कि जो इसमें नमाज पढ़ेगा गोया उसने काबे के अंदर नमाज पढ़ी? अगर ये काबा ही है तो चलें, किसी दौर में तो तामीरी सामान कम था, इसको शामिल नहीं किया गया, तो इतने दौर और इतने जदीद अदवार और इतने वसाइल के बावजूद आज भी हतीम जो है वो काबे की इमारत के अंदर नहीं, अलग से सेपरेट है। इसके अंदर क्या हिकमतें हैं और हमारे लिए क्या ये इनाम है या एजाज़ है या हमें हमारे लिए इसकी क्या हैसियत है? जी, हतीम काबा के हवाले से ये हतीम को हजरे इस्माइल भी कहा जाता है, इसको हतीम भी कहा जाता है और ये वो मकाम है कि जहाँ पर जब हाजी हज करने के लिए जाते हैं तो इसको मकाम ज़िबा भी कहा जाता है, यानी कि इसको यहाँ पर जानवर जो है वो ज़िबा भी किया जाता है। ये हतीम काबा ये यकीनन मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर बाज़ औक़ात इसको जो है बाज़ अदवार के अंदर इसको शामिल किया गया खाना काबा के अंदर और बाज़ औक़ात इसको निकाल दिया गया। लेकिन अब इस वक्त जो हमारे पास जो असली है तो शक्ल मौजूद है, चूँकि इसी तरह जो है वो उस वक़्त फ़रिश्तों ने तामीर की थी दीवारों पर। फिर जब हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया तो आपने जो है वो इसी हैत पर इसको तामीर किया। पहले आपने उसको शामिल किया, फिर आपने निकाल दिया और फिर उसके बाद जब ये सिलसिला चला तो फिर उस वक़्त आरा ली गई कि क्या इसको शामिल करना चाहिए या नहीं शामिल करना चाहिए। तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 दिन तक इस्तिखारा किया। फिर इस्तिखारे के सूरत में, क्योंकि इस्तिखारा एक ऐसा इल्म है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से डायरेक्ट जो है वो रहनुमाई मिलती है। जैसा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा की इसी तरह तालीम दिया करते थे कि जिस तरह कुरान पाक की किसी आयत की तालीम दी जाती है। तो आपने इस्तिखारे के ज़रिए इस तरह इसको तामीर किया। फिर उसके बाद जो है जब खाना काबा को जब हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में इसको तामीर किया गया तो उस वक़्त उलमा से जब राय ली गई, हज़रत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह हज़रत इमाम मालिक से जब राय ली गई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह है इसको इसी तरह ही रहने दिया जाए, कि ये ना हो कि जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने तामीर कर दिया भी कोई इसी तरह इसको तामीर करना चाहिए, इसको बदलना नहीं चाहिए। वरना हर दौर के अंदर कोई आएगा तो आकर जो है वो अपनी मनमानी करेगा और आके कहेगा कि इसको जो है वो हम हतीम को अंदर शामिल कर देते हैं या बाहर निकाल देते हैं, बस यही सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। तो कहा कि इसको यहीं पर रोक दिया जाए। अब सहाबा इकराम की राय से, क्योंकि सहाबा इकराम का इस पर इजमा भी हो गया कि अब जिस तरह ये तामीर कर दिया गया है ये इसी तरह तामीर रहेगा और उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह तामीर आज हमारे पास मौजूद है। इस पर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का इजमा है।
تو اس لیے اس کو خانہ کعبہ کو اسی طرح حتیم کو جو ہے وہ باہر ہی رکھا گیا ہے. اور پھر حتیم کعبہ کے اندر جب بندہ چلا جاتا ہے، جا کے نوافل ادا کرتا ہے، تو یقیناً وہاں پہ بہت سارا ثواب ہے. پھر اسی کے اوپر جو ہے وہ میزاب رحمت ہے، اور میزاب رحمت جو ہے وہ وہاں سے جب بارش کا پانی جو ہے وہ نیچے اترتا ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور اسی طرح اس کو تعمیر کیا گیا. جی بالکل اسی طرح حتیم کعبہ کے حوالے سے دیکھیں نا، جس طرح بھی پہلے بات کی گئی کہ کسی دور میں کعبہ جب تعمیر کیا گیا تھا تو 2 دروازے تھے، ایک داخلی راستہ، ایک خارجی. کوئی بھی آتا داخل ہو جاتا، وہ نکل جاتا. ہر آدمی کو کعبہ کے اندر جانے کا اعزاز حاصل تھا. پھر ایک وقت آیا دروازہ ایک رکھا گیا اور اسے بھی اونچا کیا گیا تاکہ کوئی بھی اپنی مرضی سے داخل نہ ہو پائے. اور آج تو کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں جا سکتا، اس کے بڑے معاملات ہیں، اس کے بڑے تقاضے ہیں. پھر ان کے بعد ہی کسی کو شرف عطا ہوتا ہے کعبے کے اندر جانے کا. لیکن دیکھیں نا اللہ کی مہربانی، اس نے اپنی حکمتوں کے ذریعے حتیم کو باہر رکھا تاکہ کوئی بھی آدمی جس کی خواہش ہے کعبے کے اندر کھڑا ہونے کی، وہ حتیم کے اندر کھڑا ہو جائے اور اسے وہی برکات عطا ہوں گی، وہی چیزیں عطا ہوں گی جو کعبے کے اندر برکتیں جو ہے اللہ رب العزت جو عطا فرماتا ہے. یعنی کہ جسے حتیم میں کھڑا ہونے کا موقع ملا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کعبے کے اندر جانے کا موقع ملا، کیونکہ حتیم کعبہ جو ہے یہ عین کعبہ ہے اور یہ کعبے کا ہی حصہ ہے، جس کی بات ہو رہی تھی کہ یہاں نوافل ادا کریں، یہاں رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں. میزاب رحمت ہے، اور جہاں سے پانی نیچے آتا ہے، پانی گرتا ہے اور جس پر پڑتا ہے وہی برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. کعبہ اللہ نے جہاں بنایا اس کے ارد گرد برکتیں ہی رکھی اور وہ چیزیں ہیں، اور انہیں اللہ رب العزت اپنی نشانیاں قرار دے رہا ہے. اور دیکھیں نا سارا کعبہ دیکھ لیں، حجر اسود دیکھ لیں، میزاب رحمت دیکھیں، مقام ابراہیم دیکھیں، زمزم کا کنواں دیکھیں، صفا مروہ کو دیکھیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں انہیں اللہ کے بندوں سے نسبت ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیا. اور حاجی حج کرنے جاتا ہے، حج قیام کا، رکوع کا، سجدے کا نام نہیں. حج نمازوں کی گنتی پوری کرنے کا نام نہیں. حج کا معنی ہی یہ ہے زیارت کا ارادہ کرنا. بندہ کن جگہوں کی زیارت کر رہا ہے؟ انہی جگہوں کی زیارت کر رہا ہے جنہیں اللہ کے بندوں سے نسبت حاصل ہو گئی. اللہ کے بندوں کے جہاں قدم آئے، اللہ کے بندے جہاں سے گزرے، وہ جگہیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے انہیں بابرکت جگہیں قرار دے دیا. مکہ جو ہے، کعبہ جہاں پر ہے، اس کے حوالے سے روایات ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ میں تشریف لائے، اپنی اہلیہ اور اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس وقت یہ وہ جگہ ہے جو بے آب و گیا ہے. یعنی کہ پورے مکہ میں پانی کوئی نہیں ہے اور یہاں سبزہ کوئی نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. قافلہ نہیں رکتا یہاں پہ، جو قافلہ آتا ہے وہ گزر جاتا ہے، کیونکہ قافلے وہاں رکا کرتے تھے جہاں پر میٹھے پانی کا کنواں ہو، جہاں پر پانی دستیاب ہو. لیکن دیکھیں اللہ کے فضل پر چھوڑا، اللہ کے کرم پر چھوڑا، اور اللہ نے وہاں سے زمزم کا پانی عطا کیا. اور دیکھ لیں اس کی مقدار کیا ہے، کتنا روزانہ استعمال ہو رہا ہے. لیکن پانی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، طلب بھی بڑھتی جا رہی ہے، پینے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور آج بھی زمزم پینے والے لوگ منگواتے ہیں، اور زمزم میں برکتیں ہیں. اور برکت کیوں نہ ہو، اللہ کے ایک بندے کی ایڑی سے جو نکلا ہے، اور زمزم کی یہ برکتیں ہیں کہ آج بھی وہ پانی ختم نہیں ہو رہا. اور مکہ کی ایک برکت یہ بھی ہے، کعبہ جہاں پر ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور آج تک بلکہ قیامت تک یہ مقبول ہے. ہم اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، روزانہ کی بنیاد پر اگر ہم بار بار میٹ کھائیں، گوشت کھائیں، تو اس کے فوائد تو ہیں، لیکن ان فوائد کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا. کچھ معدے کے مسائل، کچھ اس طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن مکہ واحد ایسا شہر ہے، کعبہ جہاں پر ہے، کہ وہاں کے رہنے والے جتنا مرضی گوشت کھائیں. یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو آج تک قبول ہے. جتنا مرضی گوشت کھائیں، گوشت کھانے کی وجہ سے انہیں اس کے کوئی مضر صحت اثرات جو ہیں
کسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. یہ وہ برکت ہے جو اللہ نے اس مرکز میں رکھی اور اللہ نے اپنے بندوں کی وجہ سے اسے قبول فرمایا. اور دیکھیں نا اب ہم تعمیر کعبہ کی ہم نے بات کی, ہم نے ذکر کر لیا حتیم کعبہ کا بھی اور حجر اسود کا بھی ذکر اختصاراً کیا. تو اب اس کو میں چاہتا ہوں فہیم ناظم صاحب حجر اسود کے حوالے سے, مقام ابراہیم کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں, پھر ہم اس موضوع کو لے کے آتے ہیں کہ کعبہ بن تو گیا, لیکن کعبہ بنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تو یہ عرض کیا اللہ اسے قبول فرما, اور پھر یہ عرض کیا اللہ اس کعبے کو بسانے والے کو بھیج دے کہ کعبہ جو ہے وہ بسایا کنہوں نے اور کس انداز میں, اس پہ ہم گفتگو کریں گے. لیکن فہیم صاحب سب سے پہلے آپ بتائیے حجر اسود, وہ جو کالا پتھر جس کو کہا جاتا ہے وہ کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے. مقام ابراہیم جہاں طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں, وہ مقام ابراہیم وہاں جو قدم ہیں وہ کن کے ہیں اور کیا معاملہ ہے, اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی بالکل, حجر اسود اور مقام ابراہیم جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو یہ جبل ابو قبیس, یہ جہاں سے 2 پتھر نمودار ہوئے, یہ 2 پتھر ملے. تو ایک پتھر جو حجر اسود کے نام سے مشہور ہوا اور دوسرا مقام ابراہیم. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام, چونکہ آپ بوڑھے ہو چکے تھے, آپ تعمیر کر رہے تھے, تو علامہ صاحب نے پہلے ہی بیان میں فرمایا کہ یہ جو تعمیر تھی یہ کوئی چونے یا کے ساتھ نہیں تھی بلکہ پتھروں کو جوڑا جا رہا تھا. تو چونکہ پتھر بھاری بھی ہوں گے, وزنی بھی ہوں گے, تو حضرت جبریل امین علیہ السلام پتھر لا لا کر دے رہے تھے, تو حضرت اسماعیل بھی پکڑا رہے تھے, تو آپ ان پتھروں کو دیواروں میں چن رہے تھے. تو چونکہ اب جب بھی کوئی کام کرتا ہے انجینئر تو اوپر بھی جانا پڑتا ہے, تو ایک جو پتھر مقام ابراہیم کے نام سے نمودار ہوا, آپ اس پہ کھڑے ہوتے, جب آپ پتھر کو لگاتے تو وہ پتھر اونچا بھی چلا جاتا اور نیچے بھی آ جاتا. تو ظاہر جب یہ پتھر اس پر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگے تو ان قدموں کی برکت سے آج یہ پتھر وہاں پر نصب ہے اور یہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں برکت کے لیے. بلکہ یہ ایک رکن بھی ہے ہمارا کہ وہاں پر ہم عمرہ کے بعد جا کر ہم نماز بھی 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں, اور یہ واجب ہے. یہ واجب ہے. اور حجر اسود, ان 2 پتھروں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ نورانی پتھر تھے, یہ جنت کے یاقوت ہیں. کہا کہ ان کے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے بجھا دیا, اگر ان کے نور کو نہ بجھاتا تو یہ دونوں عالم کو روشن کر دے. سبحان اللہ. تو یہ چونکہ اب یہ اس کے حجر اسود کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ پہلے یہ سفید رنگ کا تھا, لیکن جب مسلمانوں نے اس کو بوسہ دیا, چونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما, تو اب یہ امت کو بھی تعلیم فرمایا کہ جو اس کو چومے گا اس کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی. تو مسلمانوں کے گناہ چوس چوس کر یہ اس کا رنگ جو ہے یہ سیاہ پڑ گیا. تو یہ حجر اسود کے نام سے مشہور ہوا. آج بھی الحمدللہ ایک تانتا بنا ہوتا ہے, ایک رش ہوتا ہے حجر اسود پر کہ جائیں ہم اس کو چومیں. اور ایک پہلی بات سے ایک بات مجھے بہت خوبصورت یاد آ گئی, اور آپ اس بات کو سن کر محظوظ ہوں گے کہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے, اور کہتے ہیں قرطبی میں یہ لکھا ہے کہ فرشتے وہاں کا طواف کرتے ہیں. جو فرشتہ ایک بار اس کا طواف کر لیتا ہے پھر اس کی باری دوبارہ نہیں آتی. میں کتنے مسلمان خوش نصیب ہیں ہم کہ بار بار اگر ہمیں نصیب ہو تو ہم بار بار خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. تو ہمارے مقدر کا کیا کہنا کہ جو بھی اللہ سب کو نصیب کرے, جائیں ہم بار بار وہاں پہ طواف کرتے ہیں. تو فرشتوں کو ایک بار موقع ملتا ہے. اس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی حاضری کا بھی ایک بار موقع ملتا ہے فرشتوں کو, لیکن ہمیں بار بار موقع ملتا ہے. اس پہ انشاءاللہ مزید اور بار بار موقع اس انداز میں ملتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جا رہے ہیں, بلکہ یہی کہا جاتا ہے بلایا جا رہا ہے. اور بات ہو رہی ہے حجر اسود کے حوالے سے کہ حجر اسود وہ پتھر کہ جسے چومنے کی خواہش ہے. اب دیکھیں نا, احرام کی حالت میں چوم تو سکتے ہیں, لیکن چونکہ اب مسلسل اس پہ خوشبو لگی ہوتی ہے اور احرام کی حالت میں خوشبو سے بچا جاتا ہے, تو اس لیے اس کو احرام کی حالت میں تو نہیں چوما جاتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس چیز کو مد نظر رکھا کہ حجر اسود کو چومنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, لوگوں کا رش ہوگا, ہجوم ہوگا, تو استلام کا آپ نے ارشاد فرمایا, یعنی کہ جو حجر اسود کو چوم نہیں پایا وہ ہاتھ اونچا کرے, حجر اسود کی طرف اشارہ کرے اور اپنے ہاتھ کا بوسہ لے, تو اسے وہی ثواب ملے گا جو حجر اسود کو چومنے کا ہے, اور اسے وہی فضیلت حاصل ہوگی جو حجر اسود کو چومنے سے حاصل ہے. اور یہ وہ پتھر ہے جو اپنے چومنے والوں کا اور اپنا استلام کرنے والوں کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کرے گا, اور اللہ اس کی وجہ سے لوگوں کی بخشش فرمائے گا. ناظرین دیکھیں, بات پتھر کی نہیں ہو رہی. کچھ لوگ نا جہالت کی بنا پر اعتراض کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر تو پتھروں سے مسئلہ ہے تو کعبہ بھی تو پتھر ہے, مقام ابراہیم بھی تو پتھر ہے. بات پتھر کی نہیں ہے,
بات نسبت کی ہے کہ ان پتھروں کو نسبت اللہ کے بندوں سے ہے، اور اللہ کے بندوں سے جو نسبت جسے حاصل ہو جائے نا، اور وہ چیز بڑی قابل احترام ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح وہ زمین جسے اللہ کے نبی سے نسبت حاصل ہو جائے وہ زمین بھی معزز ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے زمین کا سب سے معزز ٹکڑا وہ ہے جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں، آپ کی قبر انور ہے اور آپ وہاں پر جلوہ فرما ہیں اور وہاں پر آپ موجود ہیں۔ سب سے افضل ٹکڑا کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کے جسم سے لگا ہوا، تو بات نسبت کی ہوتی ہے۔ اور سارے کا سارا حج، مکہ، کعبہ، بیت اللہ، یہ ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ نسبت کی کتنی ویلیو ہے۔ اور نسبت پر صحابہ کرام کا معمول دیکھیں، کسی صحابی نے اپنے عمل پر مان نہیں کیا، اگر مان کیا ہے تو اللہ کے نبی کی نسبت پر مان کیا ہے۔ تو ہمیں نسبتوں کا حیا کرنا چاہیے، نسبتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ناظرین، تعمیر کعبہ کے حوالے سے بات ہوئی، کعبہ کے ارکان کے حوالے سے بھی، رکن یمانی کے حوالے سے بھی۔ رکن یمانی بھی حجر اسود کے ساتھ جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، مستلزم جہاں لپٹ کر دعائیں کی جاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آدمی اپنی آرزوئیں رکھتا ہے، اللہ سے اللہ کی رضا اور اللہ سے استقامت کی دعا، جو چاہتا ہے بندہ وہ دعائیں مانگتا ہے۔ ہمیں اللہ کی شایان شان مانگنا چاہیے۔ اب جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تو تعمیر کرنے کے بعد سب سے پہلا کام ربنا تقبل منا، اے اللہ اسے قبول فرما۔ اب اللہ کا ہی حکم تھا، اللہ نے ہی حکم دیا، حکم پر عمل کرنے کے بعد یہ نہیں کہا جی ہم نے کر دیا، بلکہ اسے اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ کیا اور عرض کرنے لگے یا اللہ حکم تو تیرا ہے، تیری ہی توفیق سے کیا ہے، لیکن تو قبول فرمائے گا تو ہماری یہ عبادت قبول ہوگی۔ یعنی کہ کام کرنا کافی نہیں ہے، اسے درجہ قبولیت پر پہنچانا ضروری ہے۔ اور درجہ قبولیت پر پہنچنے کی جب دعا کی تو ساتھ ساتھ ہی ان کی آمد کی بھی دعا کی کہ اللہ اب ان رسول کو بھیج دے، اس ہستی کو بھیج دے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اے اللہ اب انہیں بھیج جو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیں گے، لوگوں کو تزکیہ بھی کریں گے۔ یا اللہ کعبہ ہم نے بنایا ہے لیکن کعبے کو بسانے والے کو دنیا میں بھیج دے۔ یعنی کہ اب کعبہ بننے سے کعبہ بسانے تک کا جو سفر ہے، اس حوالے سے نعیمی صاحب آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی، قرآن پاک کی آیت سب سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو تعمیر کعبہ کا حکم دیا، جب آپ نے تعمیر کر دیا اور پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے رب کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والے، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے، اور پھر توبہ و استغفار کے حوالے سے اور ساری چیزیں، پھر اس کو آباد کرنے کے حوالے سے جیسے مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی دعا بھی کی، سبحان اللہ، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس گھر کو ہم نے تعمیر تو کر دیا ہے، اب اس کی تعمیر کے بعد اس کا کام ہے آبادی کا، اس کی آباد کاری کا، تاکہ یہ آباد ہو جائے، لوگ یہاں پر آئیں، طواف کریں، یہاں پہ سجدہ و سجود کریں، عبادات کریں، تیرا قرب حاصل کرنے۔ تو اس کے لیے کوئی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں کو اس طرف مائل کرے، اس طرف لے کر آئے۔ آپ کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء آئے، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد میں جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ جو قیامت تک جن کی نبوت اور رسالت چلنی ہے، جو جن کی نبوت اور رسالت کی خاطر رب تعالیٰ جل شانہ نے سب کچھ بنایا ہے، یعنی کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر کیا ہے تو اپنے محبوب کی خاطر، اور خانہ کعبہ کو بنوایا ہے۔ حضرت
آدم अलैहिस्सलाम, उससे पहले फरिश्तों से, फिर आदम अलैहिस्सलाम से, फिर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, फिर चलते चलते ये जितनी बार खाना काबा तामीर हुआ है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर है। फिर आपने दुआ की ताकि ऐसे नबी को भेज, ऐसे रसूल को भेज कि जो दिलों का तज़किया भी करने वाला हो, जो दिलों को पाक भी करने वाला हो, और जिन्हें तेरी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाने वाला हो, आयतें सुनाकर उनका तज़किया नफ्स भी करने। अब ये पूरे अगर इन आयात को अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें क्या दर्स मिलता है कि खाना काबा की तामीर के वक्त जो दुआएं की जा रही हैं, इससे हमें पता चलता है कि जब भी हम कोई घर तामीर करें तो उसकी तामीर के लिए, उसकी तामीर के बाद उसकी आबादकारी के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत बन गई कि जब भी आप अपने घर को भी तामीर कर रहे हैं, ये तो खाना काबा की तामीर हो रही थी, और जैसा घर था फिर उसी शान की शख्सियत भी चाहिए थी, और उस शान की, उसके लायक जो उसकी शख्सियत थी वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। तो अब इसी तरह जब बंदा कोई अपना घर तामीर करे तो फिर ये दुआ करे कि या अल्लाह मेरी औलाद में से ऐसा अता फरमा दे जो लोगों की इमामत करने वाला हो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि इमामत की है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानी आयात सुनाकर तज़किया नफ्स किया है, लोगों के दिल को पाक किया है, उन्हें रब ताला जल्ला शानु का कुर्ब नसीब किया है। तो जैसे कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, आपने जिस अंदाज के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी, अब देखें फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपकी सुन्नत मुताहरा कि आपने जो जो काम वहाँ पे किया, आपने जो अल्लाह का हुक्म हुआ, क्योंकि नबी अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा और मरवा के दरमियान आपने साई फरमाई है, आपने मकाम इब्राहीम पे आपने नवाफल अदा किए हैं, आपने हतीम में नवाफल अदा किए हैं, खाना काबा के अंदर आपने नमाज अदा की है, तवाफ़ किया है, आप फिर मिना का सफ़र है, फिर मुज़दलिफ़ा का है, फिर अरफात का है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी अगर चीज़ों को देखा जाए तो ये अम्बिया की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब बंदों की ये सुन्नत है। अब देखें ये सारी चीज़ों को दिखाने के लिए रब ताला जल्ला शानु ने मुसलमान, क़यामत तक आने वाले आखिरी मुसलमान के लिए जो भी हज करने जाएगा जो है उसके लिए लाजिम कर दिया कि उसने अरफात में भी जाना है, मुज़दलिफ़ा में भी जाना है, उसने मिना में भी जाना है, और फिर उसने जमरात भी करनी है, और बाकी सारे मामले, ये सारी चीज़ों को देखा जाए। एक मुफ्ती साहब आपकी वसातत से एक जुमला बोलना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि देखो ये अल्लाह के बंदे कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं, और इनसे कुछ नहीं मिलता। देखिए कि जब बंदा खाना काबा का तवाफ़ करता है या साई करता है सफ़ा मरवा की, या मिना मुज़दलिफ़ा में जाता है, अरफात में जाता है, तो ये सारी की सारी सुन्नतें तो अल्लाह के नबियों की हैं और अल्लाह के औलिया की हैं। जैसे हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, ये उनकी सुन्नत है कि जब पानी नहीं था, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ के गए थे तो जब पानी नहीं था, तो उस वक़्त हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा जब सफ़ा से मरवा तक आपने 7 चक्कर लगाए, आप दौड़ी तो आपने पानी तलाश किया कहीं से मिल जाए, लेकिन जब 7वां चक्कर पूरा हुआ तो देखा कि वहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जहाँ बैठे थे, तो आप अपने पाँव की एड़ी रगड़ रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ से पानी के चश्मा जारी किया, सुभान अल्लाह, जिसे हम आब ज़मज़म कहते हैं, ज़मज़म के नाम से हम मौसूम करते हैं। फिर ज़मज़म बन गया। ये भी हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ुबान से अल्फाज निकले थे, तो अल्लाह ने ऐसा कबूल कर लिया। किबला बिल्कुल इसी तरह ही है कि अल्लाह के बंदों की ये अदाएँ हैं, और अल्लाह ने अपने बंदों की अदाओं से ही अपने काबे को जो है वो बसाया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इस तरह आपने जिक्र किया, पहले अम्बिया भी आते रहे, तवाफ़ करते रहे, लेकिन काबे को इस तरह बसाना मकसूद था कि जब उसे आबाद किया जाए, फिर क़यामत तक उसकी आबादी के अंदर खलल ना आए, और वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आबाद किया। पहले आते रहे, सिलसिला चलता रहा, लेकिन बसा ख़त्म हो गया, फिर बसा ख़त्म हो गया, लेकिन अल्लाह के नबी जब तशरीफ़ लाए, बकौले आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्या ख़बर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। फ़हीम साहिब, काबा बनाया, फिर काबा बसाया। दुनिया की जो मसाजिद हैं इन्हें काबा की बनात कहा जाता है, बेटियां कहा जाता है। मस्जिद बनाने में और मस्जिद बनाने में बड़ा फ़र्क होता है। तो मस्जिद बनाने वाले मस्जिद आबाद जो है वो किस तरह करेंगे, इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं? देखिए, अभी बात हो रही थी निस्बतों की, तो एक बात निस्बत के हवाले से एक रवायत, अब आप उस पर ज़्यादा रोशनी डालेंगे। मैंने तो ये कहीं पढ़ा था
کہ جتنی بھی مساجد ہیں جب کعبہ شریف کی تعمیر ہو چکی تو کچھ پتھر بچے، تو کچھ چھوٹے پتھر کچھ بڑے پتھر جو بھی بچ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم سے ایک ہوا چلی تو وہ پتھر اڑ گئے، اور جہاں جہاں پر وہ پتھر جا کے گرا وہیں پر مسجد تعمیر ہو۔ کہیں بڑا پتھر ہے تو وہاں بڑی مسجد ہے، چھوٹا پتھر ہے تو چھوٹی مسجد۔ بہرحال اس پہ کوئی خاص کلام نہیں ہے، خاص کلام جو آپ کا سوال اس پہ ہے کہ مسجد کو کس طرح آباد کریں، تو اس میں تو رسول اللہ صلی یعنی کہ اس میں آپ سے جو جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، مسجد کا ٹائلیں لگا دینا، روغن کرا دینا، ان سے آباد ہوگی یا وہاں شرکت کرنے اور اپنی حاضری دینے سے مسجد آباد ہوگی؟ وہ ہمارا مذہب کا بھی شعر ہے نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، امام کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے پرسوں میں نمازی بننا۔ اللہ اللہ، اصل تو بات اس کو آباد کرنے کی ہی ہے، چونکہ ہم ایک مسلمان ہیں اور ہمارا یہ فرض ہے، فرض عین ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے ہمیں مسجد کی محبت کا سبحان اللہ فرمایا۔ مسجد کی محبت کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہمیں ارشاد فرمایا کہ دیکھیں ابھی گھر پہ نماز جو پڑھ لیتے ہیں اس کی ایک الگ فضیلت ہے، لیکن مسجد میں جب ہم ان کسی فضیلتوں پہ غور کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے ہمارے دل میں مسجد کی محبت پیدا ہوگی، تو جب مسجد کی محبت پیدا ہوگی تو اس کو آباد کرنے کی جی بالکل اسی طرح آپ کا پوائنٹ اصل میں آ گیا، اور چونکہ پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کے جانب آ چکا ہے، ہم نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ پوائنٹ یہ آپ کا آ گیا کہ مسجد آباد ہوگی، مسجد میں جانے سے، وہاں نماز پڑھنے سے، سر بسجود ہونے سے، مسجد بنانے کی فضیلت اپنی جگہ، اس کا انکار نہیں، لیکن مسجد بنانے والے ہی مسجد اگر آباد کریں گے تو وہی مسجد حقیقی آباد ہوگی۔ تو کعبہ کے حوالے سے ہم نے باتیں سنی، جانی، کعبہ کی عظمت کے بارے میں دیکھا، کعبہ سے منسوب جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں جانا۔ آخر میں پیغام کے طور پہ یہ عرض کروں گا ناظرین، کعبہ وہ جس کی طرف تمام اہل ایمان کا رخ ہے، لیکن ایک کعبہ وہ بھی ہے جو کعبے کا کعبہ ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ ہے، اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو وہ کعبہ بھی ہمیں جان سے پیارا ہے، اور کعبے کا کعبہ بھی ہمارا چین ہے، ہمارا سہارا ہے، اور بے قراروں کا قرار وہی ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم نے دونوں جو کعبے ہیں، یعنی کہ اللہ کا گھر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ، وہ سب ہمارے لیے محترم ہیں، اور سب سے زیادہ جو نسبت ہے نا، نسبت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ روزہ رسول کا مقام جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز کل ملاقات ہوگی نئے عنوان کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔